नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम सुबह और शाम के अस्कार का आगाज़ करते हैं। अपना नया कोर्स लेवल 3 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारी पहली दुआ है फ़ितरत इस्लाम पर सुबह करना। أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह करते तो ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जुमा है, हमने सुबह की सच्ची फितरत इस्लाम और कलिमा इखलास पर, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर, जो हनीफ और यकरुख और मुशरिकीन में से नहीं थे। मस्नद अहमद हदीस नंबर 15360। यह ज़िक्र भी उन अजीम अस्कार में से एक है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह को पढ़ा करते थे। कितना ही खूबसूरत और अच्छा है कि मुसलमान अपने दिन की इब्तिदा इन अजीम कलिमात से करे। इसमें हम अपने ईमान का अहद, तौहीद का ऐलान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लाजिम करने की ताकीद करते हैं और इब्राहिम खलीलुल्लाह के दीन की इत्तिबा, जो कि यकतरफ़ा और मुतदिल दीन था, और हर किस्म के छोटे और बड़े शिर्क से दूर रहने की दावत पर मुश्तमिल है ये दुआ। इसमें ईमान, तौहीद, सिद्क़, इखलास, खुज़ू, फर्माबरदारी और इत्तिबा के कलिमात है। जो भी इंसान इन कलिमात पर अपनी हिफाजत करता है उसे इनके अजीम दलाइल और मानों पर गौर करना चाहिए। तो आइए हम आज की अपनी इस दुआ को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझते हुए इनके मानों पर गौर करते हैं। दुआ का पहला हिस्सा है अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम, यानी हमें अल्लाह ने ऐसी सुबह से नवाजा है कि हम दीन इस्लाम पर हैं। दीन इस्लाम को हम मजबूती के साथ थामने और उसकी पाबंदी करने वाले हैं। तो इस दुआ में हम अपने दीन इस्लाम पर सुबह करने का इजहार और इकरार कर रहे हैं कि हम दीन इस्लाम पर कायम हैं। तो अब हम जब इस्लाम पर कायम हैं तो हमें चेक करना है कि क्या वाकई हम दीन इस्लाम पर कायम हैं। इसमें एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो है फितरत इस्लाम। इसको अब हम समझते हैं। फितरत कहते हैं उस चीज़ को जो इंसान की आदत में हो। जैसे भूख लगे तो हम क्या करते हैं, जाकर रोटी खाते हैं। कोई आकर हमें ये नहीं बताता कि अगर भूख लगे तो रोटी खाना चाहिए या प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। ये खुद हमारी फितरत में है। हमें भूख लगी तो हम जाते हैं सीधा रोटी खाते हैं, प्यास लगी तो हम जाते हैं सीधा पानी लेकर पीते हैं। तो ये फितरत है हमारी। फितरत इस्लाम, फितरत इस्लाम यानी अल्लाह का दीन इस्लाम, जिस पर अल्लाह ने हम लोगों को पैदा फरमाया है। तो इस दीन इस्लाम पर हम कैसे होंगे, जब हम अपना रुख दीन हनीफ की तरफ करेंगे, यानी हमारा दिल, हमारे इरादे और हमारा बदन ये तीनों को दीन की ज़ाहिरी और बातिन शराइ को लाजिम करने के लिए मुतवज्जह करना है। यानी हम ज़ाहिर और हमारा बातिन यानी हमारा अंदर दोनों एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान और अमल दोनों मिलाकर ही हमारा दीन बनता है। दिल से मान रहे लेकिन अमल नहीं है तो भी बेकार है। अमल तो करते हैं लेकिन दिल से पूरी तरह से ईमान नहीं लाते हैं तो ये चीज़ भी हमारे लिए बेकार है।
دعا میں ہم کیا بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے دین اسلام پر صبح کر رہے ہیں، یعنی دین اسلام پر ہم قائم ہیں، بلکہ ہم جو ہے اس دعا میں ہم اقرار کر رہے کہ ہم دین اسلام پر ہے، تو پھر اسی طرح ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ روم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے پس اپنی توجہ یک طرف دین کی طرف کر، اللہ کی خلقت کو لازم کر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ آیت دلیل ہے کہ ہمیں اپنے دین الہی اسلام پر جو ہے فوکسڈ رہنا ہے، یکسو رہنا ہے۔ اسلام جو ہے ایک پرفیکٹ دین ہے ہمارے لیے، اور ہماری فطرت پہ بھی جو ہے ہمیں قائم رہنا ہے، یعنی ہمیں توحید پر رہنا ہے، اپنی توحید پہ، اسلام پہ ہمیشہ فوکسڈ رہنا ہے، ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنا ہے کہ ہماری توحید جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، یہ صرف خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے اپنی پہچان دی ہمیں اور توحید پر ہمیں جو ہے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی جب تک انسان کے منہ سے بات نکلنی شروع نہیں ہوتی ہے تب تک انسان توحید پہ ہی رہتا ہے۔ جب انسان کے منہ سے بات نکلنی شروع ہوتی ہے، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، تو پھر جو کچھ اس کے ماں باپ اسے سکھاتے ہیں وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے، تو جس کے ماں باپ جیسے ہوں گے وہ وہی سکھائیں گے۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام، یعنی صبح کی ہم نے فطرت اسلام پر، تو بلا شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عظیم نعمت اور احسان ہے کہ ہمیں فطرت سلیمہ پر صبح کرنا نصیب فرمایا، یعنی ہم نے کوئی شرک اور نافرمانی جیسے کام نہیں کیے ہیں۔ اس چیز کا اقرار ہم اس دعا میں کر رہے ہیں۔ دعا کا اگلا حصہ ہے کلمہ اخلاص، یعنی ہم نے کلمہ اخلاص پر صبح کی، اور وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ عظیم اور جلیل کلمہ ہے جو تمام کلمات عظیمہ سے افضل ہے، بلکہ یہ کلمہ دین اسلام کا دل و دماغ ہے، اسی کے لیے مخلوق پیدا کی گئی ہے اور پیغمبر علیہم السلام بھیجے گئے ہیں اور کتابیں نازل کی گئی ہے۔ اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر مومنین اور کفار میں فرق کیا جاتا ہے، ڈویژن ہوتی ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ تمام رسول جو ہے اسی کلمے کی دعوت دیے، اور ان رسولوں کی رسالت کا نچوڑ اور خلاصہ بھی یہی ہے۔ یعنی کلمہ اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ خالص توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق اور افعال یعنی ایکشنز میں جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسے کہتے ہیں توحید۔ تو اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم واقعی اس توحید پر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس چیز کو ہمیں جو ہے بہت غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کلمہ توحید کا نام کلمہ اخلاص اس لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نجات کا سبب تبھی بنتا ہے جب اس میں اخلاص ہو، یعنی ہم اس توحید پہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وَعَلَى کلمۃ اخلاص، ہم نے کلمہ اخلاص پر صبح کی، تو اب ہمیں جو ہے چیک کرنا ہے کیا ہم توحید پہ ہے۔
کیا ہم میں چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ایسی ہے جو شرک میں داخل ہوتی ہے، کہیں یہ ہم میں تو داخل نہیں ہوئی ہے؟ اور اس کلمہ کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ شرک کو چھوڑنا ہے، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کیے تھے ویسا ہی ہمیں بھی کرنا ہے، خالص توحید پہ رہنا ہے۔ فرمان الہی ہے، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے پس وہ مجھے ہدایت دے گا، اور اس نے اس کو اپنے پیچھے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ لوٹ آئے۔ تو لہٰذا جب ہم اس عظیم کلمے پر صبح کرتے ہیں اور ہم اپنے دین اور اعتقاد میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یعنی ذرا سی بھی غلطی نہیں کیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بہترین حال پر صبح کرتے ہیں۔ دن کی شروعات اس عظیم کلمے سے کرنے کی فضیلت اور اس کو ہر صبح باکثرت کئی مرتبہ ادا کرنے کی ترغیب آئی ہے، جیسا کہ اس کو 10 یا 100 بار پڑھنا ہے۔ دعا کا اگلا حصہ ہے وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے اس عظیم دین پر صبح کی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دین کو اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورۃ عمران آیت نمبر 19۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل قبول کون سا دین ہے؟ صرف اسلام ہے۔ تو تمام انبیاءوں کی امتوں کا دین اصل میں اسلام ہی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر ہم پر بہت بڑی رحمت کی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ دعا کا اگلا حصہ ہے وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، اس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے جو ابو عرب ہے، جبکہ عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، لیکن نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے کہ انبیاء باپ کے مرتبے پر ہوتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت 6۔ اور ایک جگہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اور نبی ان کا باپ ہوتا ہے، لہٰذا نبی کا باپ اس کی امت کا باپ ہوا۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر کرنے کی وجہ اللہ کا یہ فرمان ہے، ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی ایک طرف ہونے والے ابراہیم کے دین پر چلتے رہیے، یعنی دین کے اصول اور بعض
فروعات میں جیسا کہ ختنہ ہے اور باقی 10 سنن الفطرہ ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ملت جو ورڈ ہے اس دعا میں، اس کو ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ ملت کا معنی ہے طریقہ، یعنی ہم نے اس بابرکت ملت خلیلی پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے طریقے پر صبح کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیسا تھا؟ ان کا طریقہ جو ہے بیلنسڈ تھا، یکسو تھا، یعنی فوکسڈ تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا اسلام کو مضبوطی کے ساتھ لازم کرنا اور شرک سے دور رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا حنیفم مسلمہ۔ حنیف مسلم وہ ہے جو دوسرے باطل ادیان سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس طریقے کو ہم لازم کر لیں گے تو حق کی طرف ہم مائل ہو جائیں گے، ہم توحید پر آ جائیں گے، ہم اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ مسلمہ یعنی کامل تابع، کمپلیٹ اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، ہمیشہ فوکسڈ رہنا ہے۔ اور آگے آتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کون مشرکین میں سے نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید پر تھے ہمیشہ سے۔ تو یہاں یہود اور نصارہ کے وہم کو دور کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم دین ابراہیمی پر ہے، لیکن یہاں یہی بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور یہود و نصارہ تو جو ہے توحید پر نہیں ہے، اس لیے یہاں ان کا وہم دور کیا گیا ہے۔ یہاں پر کفار عرب کی اس بات کا بھی انکار کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہود اور نصارہ سے بھی اعراض ہے۔ یہ لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے۔ تو اس کا بھی اور کفار عرب کا بھی، دونوں چیزوں کا بھی یہاں پر انکار کیا گیا ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ملت خلیلی کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت بھی دی ہے، لہٰذا فرمایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دی، جو کہ سیدھا دین ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو کہ اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب ہم اس مبارک یک طرفہ اور معتدل دین پر صبح کریں تو یہ عظیم خیر اور بڑے فضل پر ہم صبح کرتے ہیں، لہٰذا کتنا اچھا اور عظیم ہے کہ ہم ان کلمات کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کریں، اور جس دن ایسے عظیم شان کلمات سے ابتدا کی جائے تو وہ کتنا خیر اور بھلائی کا دن ہوگا، سوچئے۔ تو اس حدیث سے، اس دعا سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ صبح کے وقت یہ ذکر کرنا مشروع اور مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ اسلام ہی فطری دین ہے، لیکن لوگ اس فطرت کو بدل ڈالتے ہیں۔ کلمہ اخلاص سے مراد کلمہ توحید ہے۔ کلمہ اخلاص کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس دعا کو روزانہ اپنے صبح و شام کے اذکار کا حصہ بنائیے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آخری دم تک اسلام پر رکھے اور اپنے نبی کے دین پر اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رکھے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے بچائے۔ آمین۔